क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने ही घर में बैठे हों, सब बहन भाई हँस रहे हों, बातें हो रही हों, लेकिन आपको ऐसा महसूस हो कि आप इस महफ़िल का हिस्सा ही नहीं हैं? या कभी ऐसा हुआ हो कि कोई एक छोटा-सा जुमला जो आपके बहन भाइयों ने मज़ाक में बोला हो, वो जुमला सारी रात आपके दिल और दिमाग में गूँजता रहा हो? क्योंकि हकीकत यही है कि बाज़ औक़ात हमारे अपने सगे बहन भाई जो है ना, हमसे मुनाफ़िक़त रख रहे होते हैं, हमारे खिलाफ ज़हर उगल रहे होते हैं। तो अगर आपको भी कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ है, आप भी ऐसा फ़ील करते हैं, तो मेरी आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस व्लॉग में ना आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसे 7 असूल जो आपको ये बताएंगे कि शादी से पहले और शादी के बाद बहन भाई आपसे मुनाफकत क्यों करते हैं और इनसे बचने का बेहतरीन हल क्या है। ये सारी बातें होंगी आज की इस वीडियो में और ये वो बातें होंगी जो आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस प्यारी सी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अच्छा, आज के ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने से पहले आप सबके साथ शेयर करती चलूँ कि यहाँ पे मैं भिंडियाँ बना रही थी और भिंडी जो है ना हमारे घर में सब बड़े शौक से खाते हैं और साथ ही साथ फ्रीज़र में मैंने साग रखा हुआ था, उसको भी तड़का लगाएंगे। तो दिन के खाने की मैं तैयारी कर रही हूँ और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करती हूँ ऐसे कौन से 7 असूल हैं जिनको जानकर हमें ये पता लग सकता है कि हमारे बहन भाई हमसे हसद क्यों करते हैं, हमारे खिलाफ जहर क्यों बोलते हैं और कैसे हम इनसे खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए बगैर देर किए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। और उसमें सबसे पहला असूल जो होता है ना शादी से पहले होता ये है कि बचपन में ना हमें यही लग रहा होता है बहन भाई जो है सब अपने होते हैं, इसलिए हम अपनी हर बात हर राज इनसे शेयर कर लेते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक हकीकत हमारे सामने आती है कि हर बहन भाई जो होता है ना वो राज रखने वाला नहीं होता, आपके लिए मुखलिस नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपनी किसी परेशानी के बारे में अपनी बहन को बताया है ना कि मुझे फलां बात की बहुत टेंशन हो रही है, आपके सामने तो वो हमदर्दी दिखाती है, लेकिन अगले ही दिन किसी और के सामने वो ऐसी नॉर्मल सा कह देती है, इसको तो हर बात की टेंशन होने लगती है, इसको तो अक्ल ही नहीं है, इसको तो समझ ही नहीं है। और जब ऐसा होता है ना फिर आपको तकलीफ होती है और आपको पता चलता है कि आपको जो बहुत ज्यादा परेशानी में आप मुब्तला है ना, आपकी बहन के लिए वो परेशानी कोई मैटर नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक छोटी सी बात थी जो उसने कमेंट पास करके किसी और को भी बता दी कि ये हर बात पे टेंशन ले लेती है। तो ये वो जगह होती है ना जहाँ आपको सीखना पड़ता है कि हर सच जो होता है, हर दिल की बात, हर परेशानी हम किसी भी बहन भाई को नहीं बता सकते। और जब आपके साथ ऐसा कोई भी बिहेवियर हो, कोई बहन या भाई आपके साथ ऐसा सलूक करे, आपकी परेशानी को परेशानी समझा ही ना जाए ना, तो वहां पर कम बोलना, कम शेयर करना ही बेहतरीन तरीका होता है। क्योंकि जहाँ पे रिश्तों में एहसास नहीं होता ना, कोई बहन भाई आपका दर्द महसूस नहीं कर सकता ना, तो वहां पे आपने ये बात समझ जानी है कि आपने अपना हर दुख, हर बात, हर परेशानी किसी भी बहन भाई से शेयर नहीं करनी। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी बात की तरफ। दूसरी बात ये होती है कि शादी से पहले अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर बहनें हैं या भाई हैं तो ऐसा होता है कि एक बहन भाई जो बीच में होता है ना, वो दूसरे की हमेशा टांग खींचता है, उसको हमेशा नीचे गिराने की साजिशें चलता रहता है कि हर बंदा मुझे अहमियत दे, मुझे इंपॉर्टेंस दे, कोई भी इसको वैल्यू ना करे, इसकी अहमियत ना समझी जाए, या कोई भी रिश्तेदार या घर का कोई फर्द भी है ना इसको इज्जत ना दे। और ये किसी वजह से नहीं हो रहा होता, ये ख्वामखा हो रहा होता है। ऐसे किसी एक बहन भाई ने अपने दिल में ये ठान ली होती है कि उसने आपको कभी ऊपर जाने नहीं देना, आपके खिलाफ हमेशा बातें करनी है। और ये होता इस तरह है कि आपने कोई भी बात की, सीधे अंदाज में की, साफ दिल से की, उस बात को घुमा फिरा कर उल्टा करके दूसरों के सामने पेश कर दिया जाता है। क्योंकि शादी से पहले हम बहन भाई एक ही छत के नीचे रह रहे होते हैं। अगर आपने ऐसे कह दिया कि आज मुझे थोड़ा आराम चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकती या कर सकता, तो अगर आपने ये बात किसी ऐसे बहन भाई से की है जो आपके खिलाफ जहर रखता है, अपने दिल में मुनाफिकत रखता है, उसने ये बात को आगे 3-4 बातें और ऐड करके ना सब घर वालों को जाके बताना है कि वो कह रही है या कह रहा है कि मेरे से ये काम नहीं होता, मैं ये काम नहीं कर सकता या कर सकती। इस तरह की बातें आपके खिलाफ हो रही होती हैं और आप पे ये टैग भी लगाया जाता है कि ये तो है ही कामचोर है, ये तो जानबूझ के बहाने ढूंढती है या ढूंढता है। इस तरह की बातें करके इस तरह की गलत फहमियां आपके बारे में पैदा कर दी जाती हैं ताकि आपको बिल्कुल भी कोई रिस्पेक्ट ना दे, कोई आपकी इज्जत ना करे और हर जगह आपके बारे में ना एक नेगेटिव बातें ही फैला दी जाती हैं कि इसको काम करना आता ही नहीं है या ये काम करने के बहाने ढूंढती रहती है। इसलिए इसका हल ये है कि आपने कभी भी अपने बहन भाइयों से शादी से पहले अगर आप एक घर में रह रहे हैं तो आपने अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं करना। आपने अगर किसी से भी कोई बात करनी है ना, मुख्तसर बात करें और क्लियर बात करें। कभी भी अपनी एक्सप्लेनेशन देने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना अपनी बात को बढ़ाएंगे, वजाहत देंगे ना, दूसरों को उतना ही मौका मिलेगा आपकी बात में से लुकमे निकालने का। आप आजमा के देख लें, अक्सर ऐसा होता है
کہ ہم اپنی ایکسپلینیشن دیتے ہیں، اپنی وضاحتیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اگلے بندے کو ہم اپنا آپ کلیئر کر سکیں، لیکن ہماری اسی وضاحت کے اندر وہ اتنی باتیں پکڑ لیتے ہیں نا کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اس لیے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سیدھی بات کرنی ہے، گھما کر نہ بات کرنی ہے، نہ کسی کی سننی ہے۔ اب آ جاتے ہیں تیسری بات کی طرف۔ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ شادی سے پہلے کوئی چھوٹا ایسا جملہ بولا جاتا ہے جو ہمارے نا دل کے اندر جا کے لگ جاتا ہے۔ کچھ بہن بھائی کبھی سیدھا ہرٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ایک جملہ بولتے ہیں اور بات ختم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ آپ ریڈی ہو کر آئی ہیں اور وہ ہنستے ہوئے کہیں گے کہ اچھا کہاں سے تیار ہوئی ہو، کہیں سے لگ ہی نہیں رہا کہ تم تیار ہوئی ہو، تمہاری تو شکل ہی ایسی ہے، جتنا مرضی تیار ہو جو لگتا ہی نہیں ہے۔ تو بعض اوقات دوسرے بہن بھائی یا والدین اس بات کو مذاق میں لے لیتے ہیں کہ چھوڑو اس کی تو مذاق کرنے کی عادت ہے، تمہیں تو پتہ ہے نا اس کی عادت کا، وہ ہر بات پہ مذاق کرتی ہے یا کرتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ بات مذاق میں نہیں کی گئی، وہ آپ کی ذات پہ حملہ کیا گیا ہے، آپ کو برا محسوس کروایا گیا ہے، اس لیے وہ بات آپ کے دل یا دماغ میں بیٹھ گئی ہے۔ تو یہاں پہ کرنا آپ نے یہ ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی بہن بھائی آپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے نا اور ماں باپ جو ہیں اس کی سائڈ لے لیتے ہیں یا آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں چھوڑو، کوئی بات نہیں، چھوٹا ہے اس نے کہہ دیا یا مذاق میں کہہ دیا، لیکن آپ نے یہ بات نا اپنے دل اور دماغ میں بٹھانا چھوڑ دینی ہے۔ آپ کے بہن بھائی آپ کے خلاف جو بھی باتیں کرتے ہیں آپ کو جتنا بھی ڈیگریڈ کرتے ہوں، آپ نے ان باتوں کو، اس مذاق کو اپنی سٹرینتھ بنانا ہے۔ آپ نے ان جملوں کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ان باتوں کو اگر یاد رکھنا بھی ہے نا، آپ کے ذہن سے نہیں نکل رہی، آپ اچھی وے میں جو ہے اس کا استعمال کریں۔ اگر آپ پہ کوئی طنز کیا جاتا ہے، کوئی تانا آپ کو دیا جاتا ہے، آپ نے اپنے کردار کو اتنا اسٹرانگ بنانا ہے، اپنی پرسنالٹی پہ آپ نے اتنا کام کرنا ہے نا کہ ان کے منہ کل کو خود ہی بند ہو جائیں گے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بچپنا ہے، بچے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں یا بڑے بہن بھائی ہیں، ان کو شاید اتنی سینس نہیں ہے یا ہم سے محبت کرتے ہیں یا ان کی ایک عادت ہی ایسی ہے مذاق کرنے کی، ہم یہ ساری باتیں سوچ کے نا خود کو بہلا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہی کل کو جا کے ایک بڑی سازشوں میں بدلتی ہیں، اور پھر جب شادیاں ہو جاتی ہیں پھر ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ سلسلہ تو شروع سے ہی چل رہا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ شادی کے بعد آپ اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھ سکتی ہیں اس طرح کے بہن بھائیوں سے جو آپ کے لیے منافقت رکھتے ہوں، اور اس میں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی شادی شدہ جو باتیں ہوتی ہیں نا آپ کی، چاہے آپ کے ہسبینڈ نے کچھ کہہ دیا، سسرال والوں نے کچھ کہہ دیا، ان باتوں کو آپ اپنی ناسمجھی میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا ان بہن بھائیوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ شروع سے یہ بہیو کرتے ہیں شیئر کبھی مت کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ شادی کے بعد نا ایک نیا فیز شروع ہو جاتا ہے، ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑا ٹیسٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی پرسنل لائف کو کتنا پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپنی کسی بہن کو یہ بتا دیا کہ آج ہماری تھوڑی سی بحث ہو گئی تھی، میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا، اور وہ فوراً آگے سے بولتی ہے میں تو پہلے ہی کہتی تھی نا کہ یہ تمہیں سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ انسان تمہارے لیے اچھا ہی نہیں ہے، یہ انسان بہتر ہی نہیں ہے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے، بعض بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کی کہی ہوئی بات کو آپ کے سسرال میں جا کے بتاتی ہیں، آپ کی ساس کو، نند کے پاس بیٹھیں گی، ان کو بتائیں گی کہ میری بہن کو نا ہمیشہ سے شکوے شکایتیں کرنے کی عادت ہے، اس کو تو چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی لگنے لگ جاتی ہے، اور یہ وہ باتیں ہوتی ہیں نا جو دوسروں کے دل میں بھی آپ کے خلاف زہر بھر دیتی ہیں۔ اس لیے آپ نے یاد ہی رکھنا ہے کہ کئی دفعہ نا آپ کے اپنے بہن بھائی جو ہوتے ہیں آپ کے مسئلے کو سن کر اس کا حل نہیں نکالتے، بلکہ اس مسئلے کو اور زیادہ بڑا کر دیتے ہیں۔ بہن بھائیوں کی منافقت یا ان کا زہر شادی کے بعد کس طرح ہمارے سامنے آتا ہے، اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ شادی جب ہو جاتی ہے نا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہنوں کا آپس میں کمپیریزن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کمپیریزن نہیں بھی کرتی نا تو کوئی اور بہن آپ کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیتی ہے، یوں کہا جاتا ہے کہ دیکھو میرے گھر میں تو بڑا سکون ہے، میرے تو شوہر بہت اچھے ہیں، میرے سسرال والے بہت اچھے ہیں، میرا شوہر تو میرے لیے یہ گفٹ لے کے آتا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے نا وہ آپ کو نیچا دکھاتے ہیں، آپ کے سکون کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ بات ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ فلاں بہن بھائی جو ہے وہ میری حمایت میں بول رہا ہے یا اس کو میرا احساس ہے تو وہ یہ باتیں کر رہا ہے۔ جن بہن بھائیوں کو احساس ہوتا ہے نا وہ آپ کو کبھی بھی نیچا نہیں دکھاتے، یا اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ سے زیادہ نعمتیں دے دی ہیں نا تو وہ آپ کے سامنے ان کا شو آف نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ کو پیار سے، محبت سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے سامنے اپنی چیزوں کی نمائش نہیں کرتے۔ تو اگر آپ کو بھی کبھی ایسا محسوس ہو کہ کوئی بہن یا بھائی اپنے گھر میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں، خوشیاں دی ہیں، ان کا ذکر بار بار آپ کو کر کے آپ کی فیملی کو، آپ کی باتوں کو اپنی باتوں کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے نا، تو وہاں پہ بھی آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ انسان جان بوجھ کے آپ کے سکون کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے یہاں پہ آپ نے رکنا ہے اور خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ میں کیسا محسوس کر رہی ہوں ان ساری باتوں کے بعد۔ پھر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ میری زندگی ہے، میں کسی اور کے معیار پر اسے نہیں جیوں گی، کیونکہ اگر آپ نے اس وقت رک کر خود سے یہ باتیں نہ کی، خود کو نہ سمجھایا نا، تو آپ کے اپنے گھر کا سکون خود بخود آپ کے ہاتھوں ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ کمپیریزن ایک ایسی بری چیز ہوتی ہے نا جو آپ کی ہنستے بستے گھر کو تباہ بھی کر سکتی ہے اور آپ کی خوشیوں کو بھی ختم کر سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی کوئی بہن بھائی آپ سے موازنہ کرتا ہے اپنی پرسنل لائف کا، اپنے شوہر کا، اپنے بچوں کا، تو آپ نے کبھی بھی اس کمپیریزن کا حصہ نہیں بننا، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ اچھا، شادی کے بعد ایک اور کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اگر 3 یا 4 بہن بھائی ہیں نا، تو آپ کے بچے بھی ہو گئے، آپ کی دوسری بہن یا بھائی کے
کے بچے بھی ہو گئے، تو کوئی ایک بیچ میں ایسا زہریلا بہن بھائی ہوتا ہے نا جو آپ دونوں کے درمیان میں درار ڈال رہا ہوتا ہے، آپ دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ نے محتاط رہنا ہے، آپ نے اس چال کو سمجھنا ہے کہ وہ بہن بھائی آپ کے بھی کان بھرتا ہے، دوسرے کے بھی بھرتا ہے، حالانکہ آپ دونوں کے آپس میں کوئی اختلافات نہیں ہیں، آپ دونوں دوسرے سے بہت خوش ہیں، مطمئن ہیں، لیکن تیسرا بہن بھائی جو ہوتا ہے نا وہ جان بوجھ کے آپ کے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے۔ تو ایسے میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ کبھی بھی اگر کوئی تیسرا بہن بھائی آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں بہن بھائی نے تمہارے بارے میں یہ بات کی ہے نا، تو آپ نے فوراً اس کی بات سن کے اس پہ آگے سے ریئیکٹ نہیں کر دینا، بہت زیادہ آپ نے باتیں نہیں کر دینی، ہاں مجھے پہلے ہی پتا تھا، مجھے ایسا ہی لگتا تھا، اس طرح کی کوئی بھی بات آپ نے نہیں کرنی، بلکہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس بات کو سن کے اور آپ نے پھر اس بہن بھائی سے پوچھنا ہے جس کے خلاف یہ باتیں ہوئی ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کا معاملہ آپس میں کلیئر رہے گا، آپ کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اور جو تیسرا بہن بھائی یہ چاہتا ہے نا کہ آپ کا آپس کا رشتہ خراب ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ بات ہے نا جو شاید ہی آپ کو کوئی بتائے، زیادہ کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ سن کے نا سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے فلاں نے میرے ساتھ یہی کیا ہوگا، اور ہم اس بات کو یقین کر کے اپنا آپس میں رشتہ خراب کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، اگر کوئی بھی بہن بھائی آپ کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا ہے، آپ نے جا کے سامنے جا کے بات کرنی ہے اور اس بات کو کلیئر کرنا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں آخری اصول کی جو سب سے زیادہ ضروری اصول ہے۔ دیکھیں ہم نا کبھی کبھار اس غلط فہمی میں یا دکھ میں یا پچھتاوے میں یا اپنے بہن بھائیوں سے بے حد محبت میں ان کے احساس میں یہ بات سمجھ لیتے ہیں، یا کبھی کبھار ہمارے والدین ہمارے دماغ میں یہ بات بٹھا دیتے ہیں کہ یہ فلاں بہن بھائی جو ہے نا اس کی تو نیچر ہی ایسی ہے، غصے کا تیز ہے، دل کا برا نہیں ہے، زبان کا کڑوا ہے لیکن دل کا صاف ہے۔ اور یہ اس چکر میں نا وہ بہن بھائی جو ہوتا ہے ہماری ذات کو نشانہ بھی بناتا ہے، جو اس کے منہ میں بات آتی ہے وہ ہمارے بارے میں کہہ دیتا ہے، کیوں اسے والدین کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، صرف غصے کا تیز ہے۔ آپ نے اس بہکاوے میں نہیں آنا، اگر آپ کی ذات پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے، آپ کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کیا جاتا ہے، آپ کو برا کہا جاتا ہے، وہاں پہ آپ نے 10 قدم پیچھے ہو جانا ہے۔ یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ بہن بھائیوں کی محبت میں، ان کے احساس میں آپ اپنی ذات کو جو ہے نا بالکل نفی کر دیں، اور آپ کے بارے میں جو غلط باتیں وہ کہتے جائیں آپ ان کو برداشت کرتی جائیں، کیونکہ سب سے زیادہ ضروری جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی اپنی عزت ہوتی ہے اور آپ کا اپنا سکون ہوتا ہے۔ اس لیے بس آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ اگر بار بار آپ کے بہن بھائی آپ کو اگنور کرتے ہیں، آپ کے خلاف غلط باتیں کرتے ہیں، آپ کو اہمیت نہیں دیتے نا، تو آپ نے ہر بار خود کو ایکسپلین نہیں کرنا، بار بار بیچ میں خود نہیں داخل ہونا، کوئی آپ کو بلائے نہ بلائے بن بلائے چلے جائیں، اس طرح کے کام آپ نے نہیں کرنے، بلکہ آپ نے نہ لڑنا ہے نہ جھگڑنا ہے، خاموشی کے ساتھ آپ نے پیچھے ہٹ جانا ہے، اور یہی آپ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے، کیونکہ ایسے رشتوں میں بار بار خود کو لے کے جانا جو آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کی ویلیو نہیں جانتے، آپ سے محبت نہیں کرتے نا، یہ اپنے آپ کو ہی ختم کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ یقین کریں آپ جتنا مرضی ان کے لیے جتنی مرضی قربانیاں دے دیں گی، جتنا مرضی احساس کر لیں گی نا، جن بہن بھائیوں کے دلوں میں اور دماغوں میں آپ کے لیے محبت، عزت، احساس نہیں ہے نا، آپ اپنی جان بھی دے دیں گی نا، ان کے دل میں آپ کی عزت نہیں بن سکتی۔ اس لیے ایسے رشتوں میں خود کو تھکانا جو احساس سے خالی ہوں، صرف اور صرف آپ کے وقت، آپ کی محبت اور آپ کے احساسات کا ضیاع ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس بات کو آپ جتنا جلدی مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے کہ بہن بھائی کا رشتہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یقیناً سب بہن بھائی برے نہیں ہوتے، بعض بہن بھائیوں میں بہت زیادہ محبت پیار ہوتا ہے جو مرتے دم تک رہتا ہے، لیکن ایک کڑوی سچائی یہی ہے کہ اس طرح کے ٹاکسک بہن بھائی بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ یہی تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا، آپ نے کچھ نہ کچھ ویڈیو سے نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی پیارا سا کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہاں پہ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت اس پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ایسے ہی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔